दोस्तों, जो आप रात के वक्त सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए किसी चेक पोस्ट पर पुलिस वालों को देखकर सुख का सांस लेते हैं ना, एक बार मैं भी यूं ही रुका था। लेकिन उस रात मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि हर वर्दी वाला इंसान नहीं होता। ये वाक़या कोई 5 साल पुराना है। दिसंबर की यह रात थी और मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था। एक दोस्त की शादी थी और मेरी फ़्लाइट छूट चुकी थी, तो मैंने रात 3 बजे गाड़ी निकाल ली कि फजर से पहले पहले पहुंच जाऊंगा। सड़क पर हू का आलम था, बादल छाए हुए थे और सर्दी मेरी हड्डियों में घुस रही थी। मैं नेशनल हाईवे पर था जब कुछ दूर सामने मुझे एक चेक पोस्ट दिखाई दी। सड़क पर 2 बैरियर रखे हुए थे और एक तरफ पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। नीले और सुर्ख रंग की लाइटें फिजा में हल्की हल्की लरज रही थी। मैंने गाड़ी आहिस्ता की और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि पुलिस वाले मौजूद हैं। कम से कम कोई तहफ़्फ़ुज़ का एहसास तो है। जैसे ही मैं चेक पोस्ट के करीब पहुंचा तो एक वर्दी वाले एहलकार ने हाथ हिला के मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी साइड पर कर दी। वो शख्स सादा लहजे में बोला, कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया कि इस्लामाबाद जा रहा हूँ, दोस्त की शादी है, लेट हो गया हूँ। उसने मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, फिर पीछे मुड़ा और दूसरे एहलकार से कुछ सरगोशी की। उनके चेहरों पर अजीब सा सकूत था, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे। पीछे वाले पुलिस जीप में एक और एहलकार बैठा था जो मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो जिंदा होकर भी कुछ नहीं देख रहा। तभी अचानक वो पहला एहलकार मेरे करीब आया और बोला, ये रास्ता आज बंद है, आप वापस जाएं। मैं हैरान रह गया। मैंने उससे पूछा, क्यों बंद है? उसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि आगे कुछ हादसा हुआ है और मुझे मशवरा दिया कि मैं वापस जाकर जीटी रोड से चला जाऊं। मैं वापस गाड़ी में बैठा, लेकिन कुछ लम्हों बाद मेरे दिल में बेचैनी सी होने लगी। ना जाने क्यों मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने गूगल मैप खोला तो वहाँ चेक पोस्ट का कोई निशान ही नहीं था। मैंने दोस्त को फ़ोन किया और सारा माजरा बताया। दोस्त की आवाज़ में संजीदगी आ गई और वो बोला, यार तू कहाँ रुका था? वो मकाम कौन सा था? मैंने उसे उस मकाम का नाम बताया तो मेरे दोस्त की सांस रुक गई और वो कहने लगा, वहाँ कोई चेक पोस्ट नहीं है। पिछले साल वहाँ एक जेली चेक पोस्ट बनी थी और 3 लोगों को अगवा कर लिया गया था। फिर उनकी लाशें 1 हफ्ते बाद नहर से मिली थी। ये सुनकर मेरा दिल धड़कना बंद होने लगा, लेकिन फिर अगले लम्हे मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वही पुलिस वाले एहलकार मेरी गाड़ी के पीछे खड़े थे। लेकिन मेरी गाड़ी तो चल रही थी, वो पीछे कैसे आ गए थे? उन्हें देखकर मेरे वजूद में जैसे करंट सा दौड़ गया। मैंने फ़ौरन गाड़ी तेज़ की और दिल ही दिल में कलमा पढ़ने लगा। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर पसीने से भीग चुकी थी और मेरे दिमाग में अजीब अजीब वसवसे जन्म लेने लगे कि अगर वो इंसान थे तो गाड़ी के साथ कैसे चल सकते थे? अगर वो इंसान नहीं थे तो मैं किस से बात कर रहा था? रास्ता वीरान था, लेकिन मेरे दिल में एक ही खौफ था कि पीछे कुछ है या शायद मेरे साथ ही कुछ है। थोड़ी दूर जाकर एक पेट्रोल पंप आया। मैंने गाड़ी रोककर गहरा सांस लिया। वो पेट्रोल पंप वीरान था, वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा शख्स बैठा था। मैं उस शख्स के पास गया और उससे पूछा, बाबा जी, ये जो पीछे चेक पोस्ट है वो कब से बनी है? बाबा जी ने मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई ऐसा सवाल कर दिया हो जो पूछने ही ना चाहिए था, और वो बोले, पुत्र, उस सड़क पर कोई चेक पोस्ट नहीं है और अगर तू वहाँ रुक आया है तो फिर अब दुआ कर कि वो तेरे साथ वापसी का रास्ता ना निकाले। ये सुनकर मैं ठटक गया और उससे पूछा, क्या मतलब? वो बोला, 3 महीने पहले एक पुलिस जीप के साथ 3 एहलकार उस मकाम पर गश्त कर रहे थे, तभी वो लापता हो गए। सिर्फ उनकी जीप मिली, वर्दियाँ खाली पड़ी थी। लोग कहते हैं कि वो आज भी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन जिंदों में नहीं, मुर्दों में। मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैंने किस से बात की थी। उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड ले लिया था, क्या वो मुझे भी वापस बुलाना चाहते हैं? फिर रास्ते में हर साए में वही वर्दी नज़र आती मुझे और हर सन्नाटे में कोई सरगोशी सी गूंजती। और फिर एक मोड़ पर अचानक मेरी गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। गाड़ी के इर्द गिर्द धुंध छा गई और मेरे मोबाइल के सिग्नल भी ख़त्म हो चुके थे। और जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला तो वही 3 वर्दी वाले दोबारा मेरे सामने आ गए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खून था और चेहरे धुंध में लिपटे हुए थे और वर्दी से मिट्टी जड़ रही थी जैसे कब्रों से निकल कर आए हो। उनमें से एक ने घुटती हुई आवाज़ में कहा, शनाख्ती कार्ड वापस लेने आए हो क्या? मैं पीछे हटने लगा, लेकिन वो तीनों अब मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। उनकी आंखों में खून, चेहरों पर मिट्टी और वजूद में मौत की बदबू थी।
اور اب وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے ہو، میرا حلق خشک ہو چکا تھا، سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میری آواز نہ نکل سکی، اور ان میں سے ایک نے پھر سے وہی سوال کیا، شناختی کارڈ لینے واپس آئے ہو کیا؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ڈرتے ڈرتے کہا، میں صرف یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ چیز نہیں چاہیے۔ ان میں سے ایک نے گردن موڑ کر دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بولا، یہ بھی اسی کی طرف بھاگنا چاہتا ہے جیسے وہ پچھلا بندہ بھاگا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کون سا بندہ؟ وہ سب ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی نہیں بلکہ ایک زنگ آلود آواز کا ایک بوجھل شور تھا جو فضا میں گونج رہا تھا، اور بولے، ایک ماہ پہلے بھی ایک ڈرائیور یہاں روکا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا، لیکن وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا کہہ کر ان میں سے ایک نے پیچھے اشارہ کیا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں پیچھے ایک بوسیدہ پولیس جیپ کھڑی تھی اور اس جیپ کے اندر ایک جوان لڑکی کی لاش بیٹھی تھی جس کی گردن نیچے، آنکھیں کھلی ہوئی اور شناختی کارڈ اس کے ہاتھ میں دبا ہوا۔ میں پیچھے ہٹا، مڑ کر گاڑی کی طرف دوڑا، مگر گاڑی کی ہر کھڑکی اندر سے دھندلی ہو چکی تھی جیسے اندر کوئی بیٹھا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا اور میری اپنی شناختی تصویر گاڑی کے سیٹ پر پڑی تھی، لیکن اس تصویر میں میری آنکھیں بند تھی۔ ایک لمحے کو مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم وجود کھو رہا ہو، جیسے میں اس فہرست میں شامل ہونے لگا ہوں جنہوں نے چیک پوسٹ پر آخری سانس لی تھی۔ لیکن پھر اچانک جیسے کسی نے پیچھے سے مجھے زور سے دھکا دیا ہو، میں زمین پر گر گیا، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں سڑک کے کنارے پڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، گاڑیاں گزر رہی تھی، سب کچھ معمول پر تھا۔ میں نے اٹھ کر ارد گرد دیکھا، کوئی وردی والا نہیں تھا، کوئی چیک پوسٹ، کوئی بیریئر، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں کھیت تھے اور ایک کچا راستہ تھا۔ میں نے گاڑی کی طرف دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت کھڑی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں جا کر گاڑی میں بیٹھا اور فوراً دوست کو فون کیا۔ اس نے کہا، یار تو ٹھیک ہے، پوری رات تیرا فون بند جا رہا تھا، ہم سب بہت پریشان تھے، تو وہاں چیک پوسٹ پر رکا تھا نا؟ میں نے صرف ایک بات کہی، ہاں، لیکن وہاں جو لوگ تھے وہ پولیس والے نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے جو ابھی تک اپنی ڈیوٹی ختم نہیں کر پائے۔ پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان تھا کہ کیا وہ سب میرا وہم تھا یا کوئی نفسیاتی کیفیت، یا واقعی وہ 3 وردی والے انسان نہیں تھے۔ راستے بھر میں نے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اب کوئی بھی پیچھے نہیں تھا، کوئی دھند، کوئی پرچھائی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں شہر پہنچ کر میں نے دوست کو سب کچھ تفصیل سے بتایا تو وہ خاموشی سے سنتا رہا اور پھر بولا، یار تو نہیں جانتا اس سڑک کی کتنی پرانی کہانی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کون سی کہانی؟ وہ بولا، یہ بات پرانی ہے، سن 2004 میں وہاں واقعی ایک چیک پوسٹ ہوا کرتی تھی، 3 پولیس اہلکار وہاں تعینات تھے۔ ایک رات اسمگلنگ کی اطلاع پر انہوں نے ایک ٹرک روکا، لیکن ٹرک والوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ شدید لڑائی کے بعد وہ تینوں شہید ہو گئے، لیکن ان کی لاشیں کبھی نہیں ملی، صرف خون میں لت پت وردیاں اور ٹوٹی ہوئی جیپ ملی تھی۔ میں دم بخود رہ گیا اور وہ دوبارہ سے بولا، تب سے وہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 3 وردی والے اسی جگہ پر آج بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو رک جائے تو اس سے شناختی کارڈ لیتے ہیں تاکہ اسے رجسٹر کیا جا سکے۔ وہ شناختی کارڈ دراصل زندوں کی فہرست سے نام کاٹنے کی علامت ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا، اگر وہ رجسٹر کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بولا، پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا، وہ انسان اب مکمل طور پر ان کا حصہ بن جاتا ہے، اور کچھ دن بعد وہ بھی وردی میں دکھائی دیتا ہے اسی جگہ۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ شناختی کارڈ چیک کر سکوں، لیکن میرا شناختی کارڈ غائب تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ میں نے ان کے حوالے کیا تھا۔ تبھی میں سوچنے لگا کہ میرا شناختی کارڈ ان کے پاس ہے تو کیا اب میں بھی انہی میں جانے والا ہوں؟ اسی رات مجھے نیند نہیں آئی اور اگلے دن کچھ عجیب ہوا۔ میں راستے سے جا رہا تھا تو ایک لڑکا سڑک کے کنارے گاڑی سے اترا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بھائی کیا آگے کوئی چیک پوسٹ ہے؟ اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں، لیکن خبردار وہاں روکنا مت، وہ وردی والے جو وہاں کھڑے ہوں گے وہ زندہ نہیں ہوتے۔ وہ لڑکا حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس لمحے مجھے اپنی پرچھائی زمین پر کچھ بدلی بدلی سے محسوس ہوئی۔ میں رکا، نیچے دیکھا تو میری پرچھائی میں پولیس کی کیپ تھی، لیکن میں نے تو کبھی کیپ پہنی ہی نہیں تھی۔
تو دوستو اگر آپ اس راستے سے کبھی گزرے ہوں اور آپ سے کوئی شناختی کارڈ مانگے تو پلیز کبھی بھی مت دینا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگلے وردی والے آپ بھی ہوں۔ دوستو کیا کبھی آپ نے رات کے وقت سنسان سڑک پر اچانک سامنے سے گزرتی کالی بلی کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو بس اتنا سمجھ لے کہ ہر بار وہ صرف بلی نہیں ہوتی۔ یہ کہانی میں اس رات کی سنا رہا ہوں جب ایک کالی بلی نے میری زندگی کو ایسا موڑ دیا کہ آج بھی اس رات کا سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس رات مجھے لگا کہ شاید میری موت مجھ سے پہلے ہی میرے رکشے میں بیٹھ چکی ہے۔ میرا نام رفیق ہے اور میں پچھلے 12 سال سے رکشہ چلا رہا ہوں۔ سڑکیں میری پہچان ہیں، گلیاں میرے راستے اور راتیں میری کمزوری۔ یہ واقعہ نومبر کی ایک ٹھنڈی رات کا ہے۔ میں گلشن سے صدر کی طرف جا رہا تھا۔ وقت تھا تقریباً 2 بجے کا۔ شہر پورا خاموش تھا، جیسے کوئی بہت بڑا راز چھپا بیٹھا ہو۔ میں لیاقت آباد کی ایک پرانی گلی سے گزر رہا تھا، تبھی اچانک میری ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ایک کالی بلی سامنے آ کر سڑک پار کرنے لگی۔ میں نے فوراً رکشہ روک دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کپکپی دوڑ گئی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا رات کے وقت کالی بلی اگر راستہ کاٹے تو ہرگز نظر انداز نہ کرنا۔ میں نے رکشہ وہی روک دیا۔ بلی درمیان سڑک پر آ کر رک گئی اور پھر میری طرف دیکھا اس نے۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے کوئلے میں آگ جل رہی ہو۔ وہ عام بلی نہیں لگ رہی تھی۔ چند لمحے اس نے میری طرف گور کر دیکھا اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ جی ہاں، میری آنکھوں کے سامنے نہ وہ کسی دیوار کے پیچھے گئی، نہ جھاڑی میں چھپی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ میں وہی دم بخود بیٹھا رہا اور میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھالا اور رکشہ دوبارہ سٹارٹ کیا۔ بس رکشہ چلایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک زور کی دستک کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو پیچھے سیٹ بالکل خالی تھی، لیکن دروازہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی اس پر ہاتھ مارا ہو۔ میرے دل نے گواہی دی مجھے کہ کوئی ہے۔ میں اتر کر پیچھے گیا تو پیچھے والی سیٹ بالکل خالی تھی۔ نہ وہاں کوئی آدمی تھا، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی سواری، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز وہاں ضرور تھی۔ اس سیٹ پر پنجوں کے نشان تھے، جیسے گیلی مٹی پر کسی جانور نے چل کر نشان چھوڑ دیے ہو، اور ساتھ ہی ایک سیاہ بالوں کا گچھا پڑا تھا۔ خالص جانوروں کے بال، لیکن ایسے بال جیسے وہ بلی کے نہ ہو، کسی اور چیز کے ہو۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ صرف بلی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا تھا جو ابھی ختم نہیں ہوا تھا بلکہ ابھی ابھی شروع ہوا تھا۔ اگلی صبح میں کافی دیر تک سویا رہا۔ رات کی وہ باتیں، وہ پنجوں کے نشان، وہ بالوں کا گچھا، سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن میں خود کو بار بار یہی سمجھاتا رہا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا، یا رات کا خوف تھا جو میرے حقیقت لگنے لگا تھا۔ دوپہر کو میں نے رکشہ دھویا، سیٹیں صاف کی اور وہ بال بھی جلا دیے۔ میرے دل کو وقتی تو سکون ملا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر کا نہیں تھا۔ اگلی رات میں حسب معمول کام پر نکل پڑا۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت تھا جب میں نظم آباد نمبر 4 کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی اچانک ایک سگنل پر رکشہ رک گیا۔ میں انتظار کر ہی رہا تھا کہ کسی نے رکشے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کی آواز دی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی خاتون بیٹھ چکی تھی، جو نقاب میں چہرہ چھپا ہوا، سفید دوپٹہ اور ہاتھوں میں چوڑیاں، اور اس نے آہستہ سے کہا، صدر لے چلو۔ میں نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ عجیب سا لگا مجھے، کیونکہ نہ اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، نہ آواز میں کوئی تاثر تھا، جس سے کوئی روبوٹ بات کر رہا ہو۔ میں نے پھر بھی رکشہ چلانا شروع کیا۔ راستے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے کبھی کسی سواری کو اتنا خاموش اور ساکت نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک بار بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا، نہ موبائل نکالا، نہ کچھ کہا۔ جب میں صدر کے قریب پہنچا تو تبھی اچانک اس عورت نے کہا کہ یہی روک دو۔ وہ جگہ ایمپریس مارکیٹ کے قریب تھی، ایک ویران گلی۔ میں نے رکشہ روکا، پیچھے مڑ کر کرایہ لینے کے لیے دیکھا، لیکن پیچھے والی سیٹ خالی تھی۔ جی ہاں، وہ سیٹ خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری جان جیسے نکل گئی تھی۔ رکشے سے میں نے اتر کر ارد گرد دیکھا، کوئی سایہ تک نہیں تھا۔ جب میں واپس سیٹ پر آیا تو وہی پنجوں کے نشان دوبارہ پچھلی سیٹ پر موجود تھے، اور اس بار سیٹ پر گیلی مٹی بھی تھی، جیسے کوئی بھاگ کر گیا ہو۔ میں نے وہیں سے رکشہ گھمایا اور اپنے دوست ندیم کے گھر پہنچ گیا۔ ندیم کو سب کچھ بتایا۔ اس نے ہنسی میں اڑا دیا اور بولا، یار تو رات کو کم نکل، تجھے وہم ہونے لگے ہیں۔ لیکن ندیم کی ماں نے ایک جملہ کہا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ کوئی عام بلی نہیں، یہ شاید کسی مرے ہوئے انسان کی روح ہے جو کسی گناہ کے بدلے دنیا میں بھٹک رہی ہے۔
ندیم کی ماں کی وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور وہ جملہ بار بار میرے ذہن میں گونجتا رہا۔ اگلی رات میں نے قسم کھا لی کہ اگر دوبارہ کچھ ایسا ہوا تو میں رکشہ چلانا چھوڑ دوں گا، لیکن جیسے کوئی میری ضد کو چیلنج کر رہا تھا۔ اسی رات میں جیل چورنگی سے واپس گلشن جا رہا تھا۔ گھڑی دیکھی تو رات کے 1:10 ہو رہے تھے۔ تبھی اچانک میں نے بیک مرر ویو میں ہلکی سی جھلک دیکھی، کوئی پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے فوراً بریک لگائی، رکشہ روکا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نقاب میں لپٹی عورت، وہی سفید دوپٹہ، وہی ساکت جسم، لیکن اس بار اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جنہیں دیکھ کر انسان کو لگے کہ اس نے زندگی میں صرف اندھیرا دیکھا ہے۔ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا کہ کہاں جانا ہے بی بی؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بہت آہستہ سے بولی، جہاں سے میں آئی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نہیں سمجھا۔ وہ پھر سے بولی، لیکن اس بار اس کی آواز کسی اور کی تھی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے بیک وقت مرد، عورت اور بچہ بول رہے ہو، اور وہ بولی، جہاں سے میں آئی تھی وہی لے جا، قبرستان کے پچھلے گیٹ کے پاس۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے رکشے کا ہینڈل چھوٹ گیا۔ میرے پورے جسم پر پسینے آنے لگے اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ بھاگ جا، اور دماغ کہہ رہا تھا کہ چلتا رہ، دیکھ آخر کیا ہے۔ ڈر کے مارے میں نے رکشہ چلانا شروع کیا۔ راستے بھر خاموشی طاری تھی، لیکن پیچھے سے ایک ہی خوشبو آ رہی تھی، جو نہایت پرانی، مٹی، خون اور گلاب کی ملی جلی ہوئی خوشبو تھی۔ جب میں قبرستان کے پچھلے گیٹ کے پاس پہنچا تو اس عورت نے کہا، یہی رکو، یہی جگہ ہے۔ میں نے رکشہ روکا، پیچھے مڑا تو وہ عورت غائب ہو گئی، لیکن اس بار سیٹ خالی نہیں تھی۔ سیٹ پر ایک پرانا سیاہ جلا ہوا کفن پڑا تھا، اور اس پر خون کے چینٹے تھے اور ایک کاغذ۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا کہ اسے اس رات نہیں مرنا تھا، تمہیں مرنا تھا۔ کفن پر لکھا ہوا وہ جملہ جیسے میرے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ میں رکشے سے اتر کر وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ یہ جملہ صاف صاف بتا رہا تھا کہ کوئی پرانی بات، کوئی پرانا گناہ کسی نے یاد دلایا ہے، لیکن میں تو صرف ایک عام سا رکشہ ڈرائیور ہوں۔ میں نے ایسا کیا ہے؟ کفن اور کاغذ وہی پھینک کر میں راتوں رات اپنے گاؤں چلا گیا۔ کچھ دن اپنے گاؤں میں رہا، لیکن وہ جملہ، وہ عورت اور وہ بلی، سب کچھ میرے ساتھ چپک کر رہ گیا۔ اور 3 دن بعد میں شہر واپس آیا۔ میرے دل میں خوف تو تھا، مگر ایک اور احساس بھی تھا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پوری بات سمجھنی ہے۔ میں اس قبرستان گیا، وہاں کے گورگن کو کچھ پیسے دیے اور وہ مجھے قبرستان کے پچھلے حصے میں لے گیا جہاں وہ عورت اتری تھی۔ گورگن نے ایک پرانی بے نام قبر کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہاں پچھلے سال ایک لڑکی کی لاش پڑی ملی تھی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھی۔ وہ کفن بھی پرانا تھا، شاید لاش نکال کے دوبارہ دفن کی گئی تھی۔ پولیس جب آئی تو کیس بند ہو گیا۔ میں نے وہ قبر دیکھی تو ایک ٹھنڈی لہر میرے بدن سے گزر گئی۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں ایک دھندلی یاد آئی کہ 2 سال پہلے میں نے ایک رات 2 لڑکوں کو اپنے رکشہ سواری دی تھی۔ وہ قبرستان کے اسی حصے کے پاس ایک ویران جگہ پر اترے تھے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو نقاب میں تھی۔ میں نے سنا تھا کہ وہ لڑکی اگلے دن مردہ ملی، لیکن میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ تبھی میں سوچنے لگا کہ کیا یہ وہی لڑکی تھی؟ کیا وہ کالی بلی دراصل وہی روح تھی؟ کیا میرے ضمیر کا بوجھ تھا یا کسی کے بد دعا تھی؟ اسی سوچ میں گم میں واپس آیا اور رات کو رکشہ لے کر نکلا آخری بار۔ شہر کی سڑکیں خاموش تھی۔ میں نے رکشہ ایک ویران چوک پر روکا۔ تبھی سامنے سے ایک بلی آتی ہوئی نظر آئی۔ یہ وہی کالی بلی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آئی اور رکشے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں پیچھے مڑا تو وہ بلی غائب تھی اور اس کی جگہ وہی نقاب والی عورت، لیکن اس بار وہ خاموش نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر بس ایک فقرہ، تو نے کچھ کہا ہوتا تو اس رات شاید میں بچ جاتی۔ تبھی اچانک رکشے کا انجن بند ہو گیا اور اگلے لمحے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور میرا رکشہ ایک چوراہے پر کھڑا تھا، اور رکشے کی پچھلی سیٹ پر وہی پرانا کفن پڑا تھا جس پر لکھا تھا، اب جو سواری ملے اسے مت چھوڑنا، یہ تمہاری سزا ہے۔ تو دوستو، یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں نے رات کو رکشہ چلانا چھوڑ دیا۔ میں دن کو صبح گھر سے نکلتا اور تقریباً 4-5 بجے کے بعد میں واپس اپنے گھر چلا جاتا۔ رات کو میں نے رکشہ چلانا بالکل چھوڑ دیا۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی 2 ہارر سٹوریز. آپ کو ہماری سٹوریز کیسے لگتی ہے کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائے, اور اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہوا ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے. ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.